बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1999 के बाद कल सुबह 11 बजे हम KCR पुराने ट्रैक पर अभी 42 किलोमीटर पिपरी से लेके सिटी स्टेशन तक चलाने जा रहे हैं। और मैं ये सारी कोचेज़ हमने रावलपिंडी कैरेज फैक्ट्री में बनाई हैं। और कौम ये जानकर खुशी होगी कि हमने इस 2.5 साल के दौर में कोई चीज़ इंपोर्ट नहीं की। हमने कई टेंडर लगाए लेकिन वो सिंगल टेंडर आए, और हमने साबका हुकूमतों की तरह पेपरा रूल के तहत किसी सिंगल टेंडर को अप्रूव नहीं किया। इसलिए जो कुछ कर रहे हैं, बना रहे हैं, यहीं पे बना रहे हैं। अगला मरहला कराची सिटी से औरंगी तक है। ये 14 किलोमीटर है, और मरहला वार इंशाअल्लाह साल 1.5 साल में या मैक्सिमम 2 साल में एक तारीख़ी KCR कराची के लोगों को देंगे। इमरान ख़ान के दौर में KCR इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगी और लोगों को ऑरेंज लाइन की से बेहतर सहूलतें हम प्रोवाइड करेंगे। ये 15 कोचेज़ से कल मैं सुबह 11 बजे सिटी स्टेशन से इसका इफ्तिताह करूँगा इंशाअल्लाह। और 40 कोचेज़ हम बना रहे हैं कि दिन में ये 4 दफ़ा अप और 4 दफ़ा डाउन, यानी 8 फेरे ये लगा सकेंगे। सिंध हुकूमत ने 44 किलोमीटर पर अंडर पासेस और पुल बनाएगी ताकि कराची शहर की ट्रैफिक मुतासर ना हो और क्रॉसिंग जो है इसमें इन्वॉल्व ना हो। और हमारा पूरा तावन सिंध गवर्नमेंट के साथ है और वो इस पर काम कर रहे हैं। फिर हम BOT बेसिस पर मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एक जदीद अर्बन ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। ये जदीद अर्बन ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक होगी, फेंस्ड होगी और 80 किलोमीटर की रफ्तार से चला करेगी। अभी ये ट्रायल चल रहा है और ये जो 42 किलोमीटर सुबह से चला रहे हैं, ये पिपरी से लेके कराची सिटी तक 2-2 फेरे अभी लगाएंगे ताकि बेहतर सूरत हाल, लोगों की भी गुंजाइश देख लें कि लोगों का इस पर रिस्पांस क्या है। हमने 8 महीनों में ये 43 किलोमीटर का ट्रैक बनाया, 14 किलोमीटर ट्रैक नया बहाल किया है। और ये सारा कुछ रेलवे ने अपने तौर पर ये सारे काम किए हैं, जो कि रेलवे के अफसरान और मज़दूर और सारे इस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं मुख्तसर बात करता हूँ। सियासी तौर पर मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो कोई इल्ज़ाम लगाने से पहले उसकी तहकीक फरमा लिया करें। शब्बर ज़ैदी का कल जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो इतना भोंडा और इतना गैर ज़िम्मेदाराना और गैर शाइस्ता और गैर इखलाकी है कि आज तमाम पाकिस्तान के फ्रंट पेज पे शब्बर ज़ैदी ने ये बात की है कि इसका सिरे से कोई वजूद नहीं और ये झूठ पर मबनी एक इल्ज़ाम है। मैंने अपनी सियासी ज़िंदगी में इतना शफाफ इलेक्शन जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है वो होते हुए नहीं देखा। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं वज़ीर हूँ इमरान ख़ान का। मैं नहायत ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि जितना बड़ापन मैंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में देखा है कि एक जलसे से लोग दूसरे जलसे में जाते हुए देखे हैं और एक जलसे में मुखालफों की कैप पहने हुए लोग देखे हैं, यहाँ कोई किसी के दफ्तर से आगे से गुजर के तो बताया जी, लोग डांग सोटा कर देते हैं। पंजाब में किसी मुखालफ के दफ्तर के आगे से गुजरना मुश्किल होता है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मुखालिफ पार्टियों के जलसों में न सिर्फ लोगों ने पार्टिसिपेशन की और एक सियासी तौर पर 23 की 23 सीटों में किसी जगह जितने वोट पोल हुए डब्बों से उतने वोट ही निकले। ये नहीं हुआ कि यहाँ की तरह के वोटें जनाब अली डाली गई हैं 800 या 1000 और निकले वहाँ 1200। 2-2 वोटों पे और 1-1 वोटों पे उम्मीदवार जीते हैं, जो इस बात का सबूत है कि जमहूरियत जीती है, जमहूरियत को फतेह हुई है और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के हक में वोट डाला है। वो बड़े अजीम लोग हैं, मुहिब्बे वतन लोग हैं, जानसार लोग हैं और पाकिस्तान के पर कुर्बान होने वाले लोग हैं। और वहाँ पर जाकर भी हमने पूरी कोशिश की। अगर आप में इतनी समझ बूझ होती
تو آپ الیکشن سے پہلے اتحاد کر لیتے آپس میں، الیکشن بڑے مختلف ہو جاتے۔ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ الیکشن سے پہلے اتحاد کرتی، ابھی آپ کر لیں آزاد کشمیر میں، اگلے سال الیکشن ہے اور پی ٹی آئی اس کی تیاری میں ہے، اگلے سال آپ آزاد کشمیر میں رونا روئیں گے کہ پی ٹی آئی کی حکومت فارم ہو گئی ہے۔ اگر آپ لوگ سیاسی اگر آپ اندر سے ایک ہیں، اگر آپ کا بیانیہ ایک ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا بیانیہ ایک نہیں، آپ نے اپنے اپنے نشان پر الیکشن لڑا اور اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کے لیے لڑا۔ اور حفیظ الرحمان جو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں اور وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں، ان کے چیف منسٹر تھے، جو بیان ٹی وی پہ رات میں نے ان کا سنا ہے، انہوں نے کہا کہ سندھ کا پیسہ، ٹھیک کہا یا غلط کہا مجھے نہیں معلوم، یہ اس کی گور گردن پہ ہے، انہوں نے کہا سارا گلگت بلتستان پہ لگایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے دھوکہ کیا نون لیگ کا وہ پریزیڈنٹ ہے، اس نے الزام پیپلز پارٹی پہ لگایا ہے۔ اور اگر آپ سچ پوچھیں تو یہاں گلگت بلتستان میں ان کے ٹاپ لیڈرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، ہمارے ہاں گنڈا پور صاحب نے ایک سیکنڈ لیڈرشپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور 25-26 تاریخ تک گلگت بلتستان میں سپیکر کے الیکشن کے بعد پی ٹی آئی کی 2/3 حکومت ہوگی۔ پی ٹی آئی کی اسی ماہ کے آخری دنوں میں 2/3 اکثریت کی حکومت ہوگی، پھر یہ اور چیخیں اور چلائیں گے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا الیکشن فیئر، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان کے ہیں، انہوں نے کہا کہ جون سا ڈبہ یہ کھلوانا چاہتا ہے کھلوا لیں۔ پاکستان میں تو ایسے نہیں ہوتا جی، اگلے دن تو نہیں کھولتا کوئی ڈبہ۔ انہوں نے کہا جس حلقے میں آپ کہیں ہم ڈبہ کھولنے کے لیے تیار ہیں، اور کوئی حلقہ ایسا نہیں ہے جس میں اگر کوئی حلقہ کھولنا چاہتا ہو تو میں تیار ہوں۔ باقی پی ڈی ایم نے رات فیصلہ کیا ہے کہ وہ عوام کی جان و مال کی، ان کی صحت کی ان کو کوئی فکر نہیں، تو پھر ٹھیک ہے، لوگ اپنا فیصلہ خود کر لیں۔ یہ لوگوں کے بچوں کو کووڈ-19 سے نہیں بچانا چاہتے، یہ قوم کو کووڈ-19 سے نہیں بچانا چاہتے۔ ان کا اپنا بچہ روئے تو ان کا کلیجہ پھٹتا ہے، اور اگر پڑوسی کا بچہ اور سپورٹر کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے۔ یہ لوگوں نے اب خود فیصلہ کرنا ہے، اور مجھے خوف ہے کہ اگر اگلے مہینے تک، دسمبر تک، 30 دسمبر تک یہ کووڈ-19 زیادہ پھیل گیا تو یہ صرف اپوزیشن کا مسئلہ نہیں، حکومت کے لیے بھی بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اور میں نے کیبنٹ میں کل پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی ہے کہ سارے ملک میں مفت ماسک بانٹے جائیں، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو 100-200 روپے کا ماسک نہیں لے سکتے۔ سو میں نے کل کیبنٹ میں یہ تجویز دی ہے، جو کہ پرائم منسٹر نے بڑی مثبت طریقے سے ایکسیپٹ کی ہے، کہ اس پہ کام کیا جائے کہ ساری قوم کو حکومت ماسک مفت فراہم کرے اور کووڈ-19 پر احتیاط برتی جائے۔ اب کسی کے سوال ہیں تو میں لینے کے لیے۔ صاحب ابھی آپ نے کہا کہ AGK میں حکومت ہوگی، اسی بات پہ تو پریس کانفرنس کل کیا پیپلز پارٹی نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات کی جائیں کہ شیخ صاحب کو کیسے پہلے پتہ چل جاتا ہے۔ آپ کے میں تبصرے دیکھتا ہوں، میں نے کہا تھا 2 سیٹیں ہوں گی، نون کی قدرتاً ہی 2 ہو گئی، اور پیپلز پارٹی تو میں نے 5 کہا تھا، وہ 3 ہو گئیں۔ اور میں اس علاقے کو سمجھتا ہوں، پچھلی الیکشن کمپین میں نے ساری چلائی عمران خان صاحب کے ساتھ، لیکن اس دفعہ میں وزیر تھا، میں نے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگر جاتا تو پھر بہت ہی طوفان کھڑا، اگر میں کمپین میں جاتا تو پھر تو بہت طوفان کھڑا ہو جاتا کہ سارا کام ہی میں نے خراب کیا ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے پہلے کہ ڈپری سے جس وقت آپ سٹی اسٹیشن تک ٹریک لے کے جائیں گے تو اس میں ملیر کا آتا ہے، کارساز ہے، تمام ایریاز ہے، کتنے اسٹیشن ہوں گے اس میں جو ویری فائدہ گڈ کوشچن۔ اٹھائیں گے؟ دوسرا یہ کہ میں نے گزشتہ روز مریم نواز سے یہ حفیظ الرحمان کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے منع کر دیا ہے گلگت بلتستان کے تمام نمائندوں کو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نچلی جو پارٹی کی چھوٹی لیڈرشپ ہے ان کو خاموش کروا رہی ہے؟ دیکھیں، سیاست اپنا رستہ خود بناتی ہے، بالآخر سیاستدان کو سیاسی لوگوں سے ہی بات چیت کرنے پڑتی ہے۔
بند گلی میں داخل ہونا کوئی عقل مندی نہیں، اس کے نتیجے خوفناک اور خطرناک بھی نکل سکتے ہیں۔ اور ایک ایسا دنیا میں فضا بن گئی ہے، ایک ایسا سیاسی ماحول بن گیا ہے کہ ہارنے والا مان ہی نہیں رہا۔ دنیا کی بڑی جمہوریتوں میں ہارنے والی پارٹی شکست کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے دنیا میں جمہوریت کا نظام خطرناک مراحل میں داخل ہے۔ اور جتنے فیئر الیکشن اگر گلگت بلتستان کے قبول نہیں ہے تو پھر تو میرا خیال ہے سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور دنیا میں جہاں جہاں جمہوری الیکشن ہو رہے ہیں ہارنے والا اس کو تسلیم نہیں کر رہا، جو کہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اگر آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں چریا یارڈ ہے، ڈرگ روڈ ہے، ڈرگ کالونی ہے، ایئرپورٹ روڈ ہے، ملیر ہے، منیر ہالٹ ہے، لانڈی ہے، جمعہ گوٹ ہے، بن قاسم ہے، بدل نالہ ہے اور پیری ہے۔ یہ 12 اسٹیشن ہیں جس پر اس کے ابھی سٹاپیج دے رہے ہیں۔ کہہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم بات کریں گے، تو حکومت سمجھتی ہے کہ یہ حکومت کے لیے کچھ خطرہ ہے؟ وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو نواز شریف صاحب کا بیانیہ تو فوج کے خلاف ہے نام لے کے، اور جتنی خدمت نواز شریف کے بیانیے اور مریم کے بیانیے نے عمران خان کی ہے کہ ساری فوج عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، ان کو کون ایکسیپٹ کرے گا جو باہر بیٹھ کر بھی ملک دشمن اور وہ لوگ جو ملک کو اندر سے انتشار پہ لانا چاہتے ہیں۔ ملک دشمن کو میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ 2 قوتیں ایک ملک کی سرحدوں سے چھیڑ نہیں سکتے، وہ ملک کے اندر سے انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ اس انتشار کو پھیلانے والے جو لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، جو لوگ پیسہ لگا رہے ہیں، وہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کے مخالفین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اگر ان میں سیاسی فہم، عقل، دور اندیشی، کوئی ان میں سیاسی عقل ہوتی، اس سے بڑا بے وقوفانہ بیان کوئی نہیں ہے، غیر ذمہ دارانہ بیان کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان فوج کا ایک تقریر میں اس کے کمانڈر کا 11 دفعہ نام لے کر کس کو میسج دینا چاہتے ہیں، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے۔ اسٹیبلشمنٹ آسمان سے اتری ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی انہی کی ہے۔ اور جب سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اور غیر سیاسی لوگوں کی بات چیت کو وہ زیادہ اہمیت اور وزن دیتے ہیں تو پھر تو یہ بھی نواز شریف کے بیانیہ کی نفی ہے۔ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ جو KCR کا کام جو ہے یہ 100% مکمل ہو چکا ہے؟ کیونکہ بعض میڈیا سے باتیں کوئی مکمل نہیں ہوا، ابھی سارے اسٹیشن اورنگی کے ویسے ہی ہیں، یہ معمولی کام نہیں ہے۔ یہ پورا KCR یہ ہو رہا ہے چیف جسٹس صاحب کی وجہ سے، ورنہ شاید یہ نہ ہو سکتا۔ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اس پر قومی مفاد میں فیصلے دیے ہیں، اس سے یہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ سال 1.5 سال سے پہلے مکمل نہیں ہوگا، میڈیا میں آ رہا ہے کہ شاید کل مکمل ہونے جا رہا ہے۔ بابا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ آف مائی کوسچن سر، یہ بتائیے کہ یہ جو حکومت ورسز اپوزیشن کا جو آپس میں مناظرائی ہے یہ کب تک چلے گی؟ کیونکہ عوام تو اوکے، شارٹ سوال کریں نا، شارٹ جواب، کیونکہ میں ہوں ہی SSS، شارٹ، سویٹ اور سمارٹ۔ میں اپنی لیڈری شروع دن سے SSS ہوں، شارٹ، سویٹ اینڈ سمارٹ۔ حضور یہ ابھی جنوری تک، دسمبر تک جلسے کر رہے ہیں، بڑے شوق سے کر لیں، اور یہ دسمبر جنوری میں کرونا کی صورتحال بھی پتہ کر لگ جائے گی۔ اللہ کرے نبی کے صدقے میں یہ کنٹرول رہے اور یہ جلسے کرتے رہیں۔ مارچ میں سینٹ کا الیکشن ہے، پرائم منسٹر نے الیکٹرانک ووٹنگ اور ہاتھ اٹھا کے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہاں بندے 64 ہوتے ہیں جی، اس کمرے میں جاتے ہیں تو 15 بندے کم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایسا دلچسپ الیکشن کہیں نہیں ہوا کہ ایک دیوار حائل ہے، کسی نے اپنی پارٹی کے ممبر کو نہیں نکالا جی۔ یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ 65 میں سے 50 ووٹ رہ گئے 64 میں، کسی پارٹی نے شوکاز نوٹس بھی نہیں دیا۔ سب پارٹیوں کو پتا کہ کس پارٹی کے ممبر نے ووٹ، میں دعوے سے کہتا ہوں سب پارٹیوں کو پتا ہے کہ کس ممبر نے ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ زور والے ممبر ہیں۔ اور چھوٹے صوبوں میں جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کے خاتمے کے لیے عمران خان نے ہاتھ اٹھا کے ووٹ ڈالنے کا اور الیکٹرانک ووٹنگ کا فیصلہ کیا۔ اپوزیشن کے اعلامیے میں اب کہا گیا کہ مساق پاکستان بنایا جائے گا، وہ کس کے خلاف نعرے؟ جب وہ مساق جمہوریت بنا رہے تھے اس وقت بے نظیر شہید صاحبہ جو ہے وہ مشرف سے مل رہی تھیں، اور میں قوم کو بتا رہا تھا کہ آج سیمی فائنل ہے، آج فائنل ہے، آج کوارٹر فائنل ہے۔ اگر قوم کی یادداشت زندہ ہے
تو میں لوگوں کو بتاتا تھا کہ بے نظیر شہید جو ہیں وہ صدر مشرف سے مذاکرات کر رہی ہیں. مذاکرات کے دروازے سیاستدان کبھی بند نہیں کرتے. عوام میں یہ جو مرضی کہتے رہیں. خود مریم صاحبہ نے فرمایا ہے کہ میرے ارد گرد کے لوگوں سے رابطے ہیں, میرے ساتھ ابھی رابطہ نہیں کیا کسی نے. کیا کے جی بی رابطے نہیں کرتی؟ کیا M16 رابطے نہیں کرتی؟ کیا CIA پر, کیا امریکہ میں ایک حکومت ہے, پینٹاگون ہے, CIA ہے, کانگریس ہے, پریزیڈنٹ ہے, تھنک ٹینک ہیں, ہر ایک کا اپنا اسیس ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں. رابطے رکھنے اپنے لوگوں سے کوئی بری بات نہیں. لاسٹ 3 کویسچن. جی بیٹے. سر FIA سے برطرف سجاد بھاٹو نے جو الزامات عائد کیے ہیں وزیر اعظم پر, شہزاد اکبر پر, کیا سمجھتے ہیں کوئی مافیا تو نہیں ہے اس کے پیچھے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ مجھے نہیں معلوم. پاکستان میں مافیا بھی بدنام ہو گیا ہے. اتنا کچھ یہاں ہو رہا ہے کہ مافیا بھی جو ہے نا وہ چھوٹا لفظ رہ گیا. اب کوئی نیا لفظ ڈھونڈنا پڑے گا, کیونکہ پاکستان میں آف کورس دیکھیں دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس. دیر از اے فیس بیہائنڈ اے کیس, اور وہ فیس اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, لوگ کیس کی بات کرتے ہیں. سیکنڈ لاسٹ 50 روپے. تھینک یو فار آسکنگ دس گڈ کویسچن. آپ نے کر لیا. کوئی اور لاسٹ کویسچن ہے؟ جی. گزشتہ روز PDM کا اجلاس ہوا. مولانا فضل الرحمان سے یہی جو شو آف ہینڈس کے دام عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور مولانا فضل الرحمان صاحب, پاکستان کی اور اپوزیشن کی بہتری اسی میں ہے کہ عمران خان سمیت سب لوگوں سے بات کی جائے. اگر آپ سٹنگ پرائم منسٹر سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا نواز شریف کا بیانیہ تو دفن ہو جائے گا. آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں ہم دوسرے لوگوں سے بات کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ سارا کام دوسرے لوگوں نے خراب. ایک طرف ہو نا, یا ہاتھ آسمان پہ لگائیں یا پاؤں زمین پہ لگائیں. لاسٹ کویسچن. مجھے نہیں پتا بھائی اس کا, مجھے نہیں. میں بھی یہاں پہ ہوں, قابل احترام خواجہ صاحب بھی یہاں پہ ہیں, کوئی استعفیٰ نہیں دیتا. ممبر دیکھیں, ممبر کہنا آسان ہے, 3 سال ہو گیا, 4تھے سال لوگ کمپین شروع کر دیتے ہیں. جنازے کیوں بڑے ہوتے ہیں 4تھے سال میں؟ اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں, کینڈیڈیٹ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں. لاسٹ زائد. اوکے. اور دیکھیں جی, چھوڑیں پرے, انہوں نے ووٹ نے, میں GB سے متاثر ہوا ہوں. کاش پنجاب میں بھی GB جیسے الیکشن ہو, کاش پنجاب میں بھی لوگوں میں اتنا کوشن ہو. میں نے خود ٹی وی پہ پیپلز پارٹی کے جلسے میں نون کی ٹوپیاں پہنے ہوئے لوگ دیکھا ہے, اور تحریک انصاف کے جلسے میں میں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹوپیاں پہنے ہوئے دیکھا ہے. یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے. پنجاب میں تو یہاں نہیں ہو سکتا ایسا. لوگ بلے اٹھا کے جیبوں میں رکھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کس وقت کون سا بلا لگانا ہے. لاسٹ پر اس کے بعد بیٹی. میں بچوں کی طرح ان کو یہی مشورہ دیتا, گو سلو, ویٹ اینڈ سی. اور اداروں سے ٹکرا کر انہوں نے اپنی سیاست کو دفن کیا, کوئی خدمت نہیں کی. پیپلز پارٹی بہتر کھیلی ہے, اور پیپلز پارٹی نے, آصف زرداری نے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلے ہیں. وہ برکلے, ہارورڈ اور ایسک اور سیسک سے اس نے ساری استادیاں پڑھی ہوئی ہیں, اور یہ خام خواہ اپنی ایفرٹس کو ضائع کر رہے ہیں. پاکستان میں نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے فوج کے خلاف بیانیہ دے کے عمران خان کی خدمت کی ہے. صرف عقل کی بات ہے. عقل ایک دیوار کے سامنے ہے کہ گھڑی نظر آ رہی ہے, ایک دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے. جس کے پاس دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت ہے وہ لیڈر ہے. وہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ نااہل ہیں, نالائق ہیں, آپ نے غلط سٹیٹمنٹ دی ہے, اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے, اپنی سیاست کو دفن کیا ہے, اور عمران خان کی سیاست کو 5 سال کے لیے آپ مکمل کروائیں گے.